अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जो नावल हमने स्टार्ट किया है वो है गुलबानो और इसकी राइटर हैं रज़िया भट्ट। स्टोरी को आगे से कंटिन्यू करते हैं। गुलबानो, आसिफ ने मलतजी लहजे में कहा। वो रुकी नहीं, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आसिफ तेज़ कदम उठाते इसके बराबर आ गया। चल हमें, रुक जाओ गुलबानो। क्यों, जाना कहाँ है तुम्हें? पुल के पार अपनी सहेली को बुलाने। चांदनी रात में कश्ती में घूमेंगे। आसिफ इसके हुस्न के बहरे ज़ख़ार में डूब रहा था। मुझे ले चलो अपनी कश्ती में गुलबानो, आसिफ ने बेतुकेपन से कहा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसकी हंसी नरम नरम फवार बनकर आसिफ को अपनी शख्सियत पर बरसती बेहद भली लगी। जज्बे वाकई सादिक होते हैं, ये अपनी पहचान आप ही करवा लेते हैं। जज्बों ने जज्बों को पहचान लिया था। यही वजह थी कि गुलबानो के कदमों में आसिफ की इल्तिजा जंजीर बन गई थी। जब गुलबानो जा रही थी तो आसिफ के लब पर कहने को कितनी बातें थीं, लेकिन जब वो रुकी तो ज़ुबान पर कोई लफ्ज़ आया ही नहीं। वो चुपचाप इसे तके गया। मैं जाऊँ? कई लम्हों की पुरसरा खामोशी में जब गुलबानो की ज़ात घुलकर एक नए सांचे में ढल गई तो इसने आशिकी से कहा, सहेली को बुलाने। आसिफ ने भी आशिकी से कहा, नहीं अब घर जाऊँगी। वो मुड़ी, घर कहाँ है तुम्हारा? सरगोशी उभरी। वहाँ। गुलबानो ने गाँव के आखिरी सिर की तरफ इशारा किया। मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर है मालिक। आसिफ को यूं लगा जैसे गुलबानो इससे अपने घर का पता नहीं बता रही, अपनी हैसियत का एहसास दिला रही है। एक सीधी सादी अलग सी दोशीज़ा इतने पुख्ता ज़हन की मालिक और इशारों कनाए में बहुत बड़ी हकीकत को सामने लाने की अहलियत रखती थी। आसिफ अगर जान से लुटा था तो अब रूह से भी किया। फिर दोनों कितनी देर सितारों की ठंडी छाँव, चांदी के पुरफसों को बारा और शबनमी हवा में एक दूसरे के करीब खड़े रहे। जान थी ना पहचान, लेकिन ये सब तकल्फाती मरहले दोनों मिनटों में फलांग चले थे। दिलों के बंधन कोई हाथों से थोड़ी बनते हैं, ये सब कुछ तो आपो आप हो जाता है। आना फाना कोई लम्हा ही ऐसा होता है, कोई घड़ी इतनी जाज़ब होती है कि दो अजनबी यूं मिल जाते हैं जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों, पहचानते हों। बादल बहुत नीचे झुकाए थे, मगर भी हवाएं मुंहजोर हो गई थी। आसमान के सिरे काले हो रहे थे और भूरे काले बादल सीना चरख पर दनाते फिर रहे थे। किसी दम बूंदे पड़ने का इम्कान था। गरज होलनाक थी और बिजलियों की कड़क से माहौल किसी वक्त लरज उठता। इन सब बातों के बावजूद समा हसीन था। जिस्मों को झुलसा देने वाली गर्मी के बाद बादलों की आम खुशियों का पेश खेमा थी। गुलबानो नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर पाँव लटकाए बैठी थी। गाहे गाहे नदी के पानी की कोई चंचल लहर इसके हसीन पाँव छूती तो वो लाशौरी तो पर पाँव झटक देती, जिससे छींटे उड़ते और पुरशोर फजा में हल्का सा इर्तिशार और शामिल हो जाता। वो कुछ देर पहले अपने हमजोलियों के साथ आमों के बाग में कच्ची अंबियाँ तोड़कर नमक और लाल मिर्च लगाकर खा रही थी। पींगे भी खूब बनाई थी और जीरो के साथ लुकन मंडी में भी हिस्सा लिया था। दोने भी लगाई थी और छेड़छाड़ से फ़ज़ा को अपने कहकों से ज़ाफ़राने ज़ाल भी करती रही थी। लेकिन इन दिनों से जाने क्या हो जाता। खेलते थे खेलते तबीयत उचाट हो जाती, हमजोली से ताहट होती, खाने पीने से जी मुतनफ़र हो जाता, अलग थलग होकर चुपचाप पड़े रहने को जी चाहता, अपने आप में गुम हो जाती, अपने आप को ढूंढती फिरती। चंद दिनों में वो इस कदर बदल गई थी कि इसकी सहेलियाँ मुतफक्कर हो गई थी। जीरो ने इसे खरीदने की कई बार कोशिश की थी, बहुत कुछ पूछा था, लेकिन वो इसे कुछ बता न सकी थी। बताती भी क्या। आज भी खेलते खेलते इसकी तबीयत ओब गई थी। वो सबसे अलग थलग होकर नदी की तरफ आ गई थी। यहाँ पानी का शोर था, बादलों की गरज और बिजलियों की करक थी, फिर भी खामोशी थी, सुकून था। वो सोचों में मुस्तफर थी, कभी उलझ जाती, कभी घबरा जाती, कभी इसके लबों पर नरम नरम मुस्कुराहट बिखर जाती। भूरे बालों और नीली आंखों वाला अजनबी कितना अपना हो गया था। गुलबानो अपनायत के एहसास से मरगूब होकर इसकी कुर्बत की तमन्ना कर रही थी। वो इस रात के बाद 2 दफ़ा इससे मिल चुकी थी। काश वो हमेशा से नज़र आता रहे, हमेशा से देखती रही, इससे बातें करती रही और जाने वो क्या सोच रही थी कि गुलबानो एक मानूसी आवाज़ इसके कान में उतरी। गुलबानो ने पलट कर देखा। किनारे पर चंद गज के फासले पर आसिफ खड़ा था। मालिक वो उछल कर पत्थर से पानी में खड़ी होगी। आसिफ को इस पर जल परी का गुमान हुआ। आप यहाँ? वो घुटने घुटने पानी में खड़ी थी। क्यों, यहाँ आना मना है क्या? नहीं तो फिर क्यों पूछी? ऐसे ही बाहर आओ। क्यों? ऐसे ही। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। ये हंसी भरपूर मसरतों की आयनादार थी। नीचे को झुक आने वाले बादल मस्ताना वार झूमने लगे। इनकी गरज किसी मुतरन्नम नगमे की सी हो गई। मोटी मोटी बूंदें उतरने लगी। किनारे के रुके रुके पानी में नन्हे मुन्ने गर्दाब पड़ने लगे। गुलबानो पानी से बाहर निकला। इसने आसमान की तरफ देखा। आज बहुत पानी पड़ेगा। आसिफ ने भी आसमान को देखा। वाकई जोरदार बारिश के साथ है। यहाँ तो कोई पनाह भी नहीं। इसने इधर उधर देखा कहा। वो फिर बेख्तियार होकर हंस पड़ी। भीगने से डरते हो? तुम नहीं डरती? आसिफ प्यार भरी नज़रों से इसे देखते हुए बोला। बिल्कुल नहीं। इसने सर को इधर से उधर जुम्बिश देकर शौक नज़रों से आसिफ को देखा। मुझे तो ये समा बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह करे ज़ोरों की बारिश हो। ना भाई ना, ऐसी दुआ ना करो। पहले कोई जगह ढूंढ लेने दो मुझे, जहाँ रुक कर मैं भीगने से बच सकूँ। आसिफ ने फिर गर्दपेश देखा और गुलबानो को जाने क्या सूझी। झपट कर इसने आसिफ की कलाई पकड़ी। उसके कुछ सोचने समझने से पहले खींच कर पानी में धकेल दिया। खुद हंसते हंसते दौड़ी होगी। आसिफ की पतलून के पांचे भीग गए।
وہ حسن کی اس کافر اور شوخ ادا پر دل تھام کر رہ گیا۔ گلبانو ہنستی جا رہی تھی، اس کی سیاہ آنکھوں میں ساحرانہ چمک تھی، اس کے معصوم لبوں پر معصوم کہہ کے آصف جبر و صبر کیوں کر سکتا تھا۔ کھسیانی ہنسی ہنستے پانی سے باہر نکلا اور گلبانو کو پکڑنے کے لیے جھپٹا۔ گلبانو بجلی کی اس کی تیزی سے بھاگی، آگے کے وہ اور پیچھے پیچھے آصف دونوں ہنس رہے تھے۔ ندی کنارے برسی بوندوں میں حسن و عشق کی دوڑ جاری تھی۔ گلبانو آصف سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی، لیکن آصف کے ہاتھ آنے سے پہلے اس نے داؤ مارا۔ دوسرے لمحے وہ پھسلنی مچھلی کی طرح غرب سے پانی میں کود گئی۔ وہ اب پانی میں بڑے سہل انداز سے تیر رہی تھی، آصف کا منہ چرا چرا کر ہنسی جا رہی تھی۔ مجھے یوں چیلنج نہ کرو گلبانو، تم نہیں جانتی کہ میں بڑا ماہر تیراک ہوں۔ کنارے پہ کھڑے آصف نے کہا۔ جھوٹ، گلبانو نے چہرہ اٹھا کر شوقی سے کہا۔ پانی سے ڈرنے والا تیراک، واہ واہ، چیلنج زبردست تھا۔ آصف نے بوٹ اتارے اور پانی میں کود گیا۔ دونوں پانی میں کتنی دور نکل گئے، ہنستے کھیلتے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے پیچھے رہتے، پانی اڑاتے دھکے دیتے، کتنی دیر گرد و پیش سے بے خبر رہے۔ عشق نے منزلیں تیزی سے پھلانگنا شروع کر دیں، محبتیں جوان ہونے لگیں۔ گلبانو اور آصف ایک ہی تصویر کے دو رخ بن کے ایک ہی وجود کے دو نام ہو گئے۔ دونوں گھنٹوں ساتھ رہتے، ملنے کی گھڑیوں کا نظارہ زندگی کا حسین ترین شکل تھا۔ کبھی سپیر ڈلتے سایوں میں ایک دوسرے میں کھوئے کسی چٹان کا سہارا لے کر انگنت باتیں کرتے۔ کبھی اصلی سنہری صبح محبت کی امید ہوتی، کبھی سانولی شامیں تنہائیوں کی ضامن ہوتی، کبھی چاندنی کی براق چادر اوڑھے چمکتی راتیں ان کی قربتوں اور خاموش تنہائیوں کی رازدار ہوتی۔ کبھی دونوں دیوانہ وار بولتے چلے جاتے، ہنستے رہتے، بے باک کہہ کے لگاتے، اور کبھی خاموش چپ چاپ صرف ایک دوسرے کی قربت کے احساس سے مغلوب راہ محبت کی مسافتیں طے کرتے جاتے۔ یہ رفاقتیں، یہ محبتیں روز کا معمول نہ تھی۔ کبھی کبھی تو مہینہ گزر جاتا، ملن کے لمحے گرفت سے نکلے رہتے۔ آصف حویلی آ جاتا یا دوسرے کاموں کے سلسلے میں نگر نگر گھومنے چلا جاتا۔ گلبانو اپنے بیمار بابا کی وجہ سے گھر سے نکل نہ پاتی۔ ملن کے وقفے یوں طویل ہو جاتے، لیکن یوں محبت کی پرکھ ہوتی، آزمائش ہوتی تو جذبے اور شدید ہو جاتے، بندھن اٹوٹ اور عشق مستحکم ہو جاتا۔ ایک دوسرے پہ اعتماد اور بھروسہ تھا، دونوں جدائی کی گھڑیاں خوشگوار طریقے سے گزار دیتے۔ رحمان گل کوہستانوں کا باسی تھا۔ مدتوں پہلے وہ کپڑے کا چھوٹا سا بیوپاری تھا۔ غیر ملکی ریشمی کپڑے کا گٹھڑا سر پر اٹھائے وہ پہاڑی علاقے سے میدانوں میں آ جاتا، گلی گلی کپڑا بیچتا اور اچھے خاصے پیسے بنا کر لوٹ جاتا۔ کچھ عرصہ لکڑی کا کام بھی کیا اور محنت مزدوری بھی کرتا رہا۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، رحمان گل کی جوانی نے بھی دیوانی دکھائی اور پہاڑوں کے باسی کو میدانوں کی ریشمہ پسند آ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی زبان بھی نہ جانتے تھے۔ رحمان گل کو ٹوٹی پھوٹی اردو آتی تھی، لیکن پنجابی بولنے والی ریشمہ کو رحمان گل کی پشتو کا ایک لفظ نہ آتا تھا۔ پھر بھی نگاہوں کی زبان دونوں سمجھ کے رحمان گل نے ریشمہ سے شادی کر لی۔ یہ شادی کیسی، یہ ایک لمبا جنجال تھا، لیکن بعد کے دھنی رحمان گل نے اپنی پسند کی دلہن حاصل کر ہی ڈالی۔ وہ ریشمہ کو پہاڑی گاؤں لے گیا تو اس کے کئی کنبے قبیلے نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ باپ نے، ماں نے، بھائی بہنوں نے، رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، کسی نے بھی ریشمہ کو قبول نہ کیا۔ ان کی روایات مروجرو ہوئی تھیں، ان کے رسم و رواج کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی تھی۔ ریشمہ گھبرا گئی، وہ گھٹنا دباؤ کے ساتھ سے وہ چند دنوں میں پیلی پڑ گئی۔ وہ ان لوگوں میں گھر گئی تھی جس کی اسے سمجھ نہ آتی تھی، نہ عادات و اتوار کا پتہ تھا۔ ہاں، نگاہوں کے تیر جو چاروں طرف سے برستے تھے، ان سے زیر پاتی رہتی تھی۔ رحمان گل نے ریشمہ کی حالت دیکھی تو سب کو چھوڑ کر میدانوں میں اتر آیا۔ ریشمہ اس کی زندگی تھی، محبت کا اٹوٹ ناتا تھا۔ دونوں نے اپنا نیا گھر بسایا اور ذات فضا میں آزادی کی زندگی گزارنے لگے۔ اس گاؤں میں آئے بابا کو 16-17 برس ہو چکے تھے۔ یہاں اس نے چھوٹی سی دکان لے رکھی تھی اور معمولی سا کاروبار تھا، مٹی کا گھروندہ بھی بنا لیا تھا۔ گلبانو ان کی ازدواجی پرمسرت زندگی کا حاصل تھی۔ باپ کی تنومندی، سرخی سفیدی اور ماں کی نزاکت اور شوخی کا امتزاج گلبانو کے پیکر میں ڈل گیا تھا۔ رحمان گل کے مٹی کے گھر میں بھی دونوں تہذیبوں کا امتزاج صاف طور پر نظر آتا تھا۔ ریشمہ کو لسی مرغوب تھی، مٹی کی چاٹی سین کے کونے میں ہمیشہ نظر آتی۔ رحمان گل چائے کا رسیا تھا، چائے دانیاں اور چینی کے پیالے کانسنوں پہ ہمیشہ سجے رہتے۔ موٹے موٹے پاؤں والے بان کے پلنگ بھی رحمان گل کی پسند کے تھے، ان پر گاؤں تک کے پڑے رہتے تھے۔ رحمان گل ابھی تک گرامر کی کیسے آزاد اردو بولتا تھا اور مرنے تک ریشمہ بھی تھوڑی بہت پشتو سے آشنا ہو چکی تھی۔ ہاں، گلبانو نے دونوں زبانیں سیکھی تھی۔ پشتو بولتے وقت اس کا لہجہ لہجہ باپ کا سا ہوتا اور پنجابی میں باتیں کرتی تو اپنی امی، جسے وہ بی بی کہا کرتی تھی، کی طرح انداز اختیار کر لیتی۔ اردو بھی ٹھیک بولتی تھی۔ بابا جب تھا کو تھی اور تھی کو تھا کہتا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی اور کتنی ہی دیر بابا کو ٹھیک جملے رٹاتی رہتی۔ پچھلے سال ریشمہ 2 ماہ کی طویل بیماری کے بعد آئی اجل کو لبیک کہہ گئی تھی تو رحمان گل کے لیے جیسے دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ گلبانو نہ آتی تو شاید وہ ریشمہ کے ساتھ ہی مر جاتا۔ وہ مر تو نہ سکا، ہاں اس کی صحت یکلخت خراب ہو گئی تھی۔ کبھی بخار آ جاتا، کبھی دم گھٹنے لگتا، کبھی پٹھوں میں کھنچاؤ ہو جاتا تو کبھی شدت سے کمزوری محسوس ہونے لگتی۔ سب جانتے تھے کہ ریشمہ کا روگ ہے، اس کی جدائی کا روگ۔ گلبانو اسے بہلانے کی بڑی کوشش کرتی، لیکن رحمان گل کی صحت جواب ہی دیتی کہ رحمان گل کے کندھوں پر گلبانو کا بوجھ تھا۔ اپنی گرتی صحت کے پیش نظر وہ چاہتا تھا کہ گلبانو کی شادی کا فریضہ جلد از جلد ادا کرے۔
لیکن تاحال اسے اپنی پسند کا رشتہ نہیں ملا تھا۔ گلبانو خوبصورتی ذہین و فتین تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں اس نے قرآن پاک ختم کر لیا تھا، فارسی کی کتنی کتابیں پڑھ لی تھی، اردو کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی، لیکن رحمان گل ریشما کے شوق نے اسے اتنا قابل کر دیا تھا کہ بالشبہ اس کی لیاقت 7ویں 8ویں جماعت کے تعلیم سے کم نہ تھی۔ رحمان گل ہمیشہ گلبانو کو انمول ہیرا کہتا تھا۔ یہ انمول ہیرا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بے مول چلا جائے۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ یہ کسی طلائی تاج ہی کا نصیب بنے۔ یہ طلائی تاج اس کی نظروں میں تھا۔ اس کا بھتیجا شیردل جو بڑا خوبرو نوجوان تھا اور اسی شہر کی منڈی میں اس کی خوش میوے کی بہت بڑی دکان تھی۔ کبھی کبھی رحمان گل سے ملا کرتا تھا، لیکن اس خوش فہمی میں وہ کبھی مطلع نہ ہو سکا کہ شیردل اور اس کے گھر والے رحمان گل کو معاف کر کے گلبانو کو قبول کر لیں گے۔ شیردل بے شک اپنے چچا سے خوش خلقی سے ملتا، لیکن اس نے کبھی رحمان گل کے ہاں جانے کی خواہش کا اظہار نہ کیا تھا۔ اپنے خاندان والوں کی طرح وہ بھی اب تک رحمان گل کو معاف نہ کر سکا تھا۔ اسے خاندانی روایت کا باغی سمجھتا تھا۔ فکر و پریشانی رحمان گل کو گلا رہی تھی۔ گلبانو بابا کی حالت دیکھ کر گھبرا جاتی۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے بابا؟ کیا سوچتے رہتے ہو؟ بی بی یاد آتی ہے، میری فکر کرتے ہو، دکان نہیں چلتی، پیسے ختم ہو گئے۔ اس کے ذہن میں بابا کے تفکر اور پریشانی کی یہی وجہ تھی۔ وہ اکثر ان کا اظہار کرتی رہتی کہ بابا کبھی مسکراتے تھے، کبھی ٹھنڈی آب بھر کر رہ جاتا اور کبھی اسے سینے سے لگا کر ابدیدہ ہو جاتا۔ وہ رات تاروں بھری تھی۔ سندھ میں اپنی اپنی چارپائیوں پر رحمان گل اور گلبانو لیٹے تھے۔ دونوں کی اپنی ہی دنیا آباد تھی۔ رحمان گل آج بھی شیردل کی خواہشیں شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ کاش وہ گلبانو کو قبول کر لے، کتنا بڑا بوجھ تھا اس کے کندھوں سے اتر جائے۔ شاید یہی خواہش کارفرما تھی کہ گلبانو کے ساتھ وہ اپنے کوسانی گاؤں کی باتیں کر رہا تھا، اپنے عزیزوں کی، بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، اپنے رسم و رواج کی، روایات کی۔ گلبانو بنا کسی دلچسپی کے یہ باتیں سن رہی تھی۔ یہ قصے اس نے کئی بار پہلے بھی سنے تھے۔ اب تو اس کی سوچوں کا اپنے مرکز تھا۔ وہ تو آصف کے متعلق سوچ رہی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بابا کو آصف کے متعلق بتا دے، لیکن بتائے کیا؟ وہ سوچوں میں گم تھی اور بابا جگمگ کرتے تاروں کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ گلبانو جی بابا، میرا جی اپنے گاؤں جانے کو چاہتا ہے۔ کیا جی چاہتا ہے اپنے گاؤں چلا جاؤں؟ اپنوں سے کٹ کر ایک عرصہ جی لیا، اب پھر ان کی طرف لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ کیوں بابا؟ تمہیں بھول گیا کہ ان لوگوں نے تم سے کیا سلوک کیا؟ وجہ نزاع اب ختم ہو چکی ہے گلبانو، تمہاری بیوی اب زندہ نہیں، اب وہ لوگ ہمیں قبول کر لیں گے۔ یہ تمہیں کیا سوجی بابا؟ گلبانو اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی، بابا کے حوالے کو دیکھنے لگی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹی، میں چاہتا ہوں زندگی میں تمہیں اپنوں کے حوالے کر دوں۔ میں مر گیا تو تیرا کوئی تو ہوگا۔ کیا اجے میرا بھائی اپنے شیردل سے تیری؟ بابا! گلبانو نے چیخ کر بات کاٹ دی۔ بابا چپ ہو گیا۔ شیردل کے بارے میں کبھی کبھی وہ گلبانو سے باتیں کیا کرتا تھا۔ گلبانو کو بابا کی باتیں کبھی اچھی نہ لگی تھی۔ ان باتوں سے وہ احساس شکست خودکی ہوتا تھا، غیرت اور وقار کی موت محسوس ہوتی تھی۔ اور اب تو گلبانو کی زندگی کو محور مل گیا تھا۔ آصف کے سوا وہ اور کسی کے متعلق سوچنا تو کیا سننا بھی گوارا نہ کر سکتی تھی۔ شیردل کے متعلق کچھ سننے کا سوال ہی کہاں تھا۔ بابا آئندہ شیردل کی بات کی نہ تو یاد رکھنا، میں کچھ کھا کے مر جاؤں گی۔ ہاں، مجھے ذلت کی زندگی سے ایسی موت اچھی۔ گلبانو رونے لگی۔ رحمان گل کو اپنی باتوں کے اس رد عمل کی امید نہ تھی۔ وہ چپ ہو گیا اور گلبانو روتے روتے سو گئی۔ قسمت اچھی تھی، ورنہ بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ دشمن ہے صحیح، تیسری دفعہ ہے، اور میں سوچتا ہوں تو وہ ہمارے گھوڑے کی کھائی میں گرنے کی قریب ہی اسی سلسلے سے ملتی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو۔ فرجاد ہوں، ایک بات پوچھوں؟ ہاں۔ کوئی عشق وشق کا چکر تو نہیں؟ فرجاد ہنس پڑا۔ آصف کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ دونوں ویلی کے پچھلے ٹیرس پر آمنے سامنے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ دونوں کا دل کھیل میں نہیں لگ رہا تھا۔ پریشانی دونوں کے ساتھ مسلط تھی۔ 2-3 دفعہ پہلے فرجاد پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، وہ بال بچا تھا۔ اس سے پہلے بھی 2-1 دفعہ اس کی جان لینے کی کوشش کی جا چکی تھی۔ آصف اس کے بڑے بھائی اور سرپرست کی حیثیت سے اس سلسلے میں کھوج لانے کی دوڑ دھوپ کر رہا تھا۔ پولیس تک معاملہ پہنچا تھا، اپنے طور پر حفاظتی تدابیر کی جا رہی تھی۔ شک اس خاندان کے افراد پر تھا جنہوں نے علی نور محمد کی جان لینے کی متبار کوشش کی تھی، اور ایک بار ان کی جان بچاتے عزیز جان ہار بیٹھا تھا۔ پولیس کو اپنے شک سے آصف نے مطلع کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی نگرانی ہو رہی تھی، لیکن پرسوں کے واقعے نے اس شک کو جھٹلا دیا تھا۔ یقیناً یہ کوئی اور تھا جو فرجاد کی جان کے در پہ تھا۔ اسی لیے آصف کے ذہن میں شک کے چکر کا خیال آیا تھا۔ ممکن ہے رقابت ہی چکر ہو، اس لیے اس نے فرجاد سے پوچھا تھا، یہ تمہیں کیا سوجی؟ فرجاد نے مسکراتے ہوئے کہا، تنازع کی وجہ زر و زمین ہوتی ہے، یہاں تنازع کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ تنازع نہ صحیح، دشمنی کہہ لو۔ ہاں، تم نے ٹھیک لفظ استعمال کیا، لیکن بھائی میرے تم یہ سوال واپس ہی لے لو تو اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاحال آپ کے اس خادم کی دنیا ویران و خیر آباد ہی ہے، اس لیے زر والا پتہ تو کٹ گیا، رہ گیا زر و زمین۔ سو تم ان خطوط پر اپنی تشویش شروع کر دو۔ ہوں۔ آصف سوچ میں ڈوب گیا۔ فرجاد چند لمحوں کے توقع کے بعد بولا، تم نے دوسرا کبھی کوئی غلط بات بھی کی بدولت نے؟ تم مذاق کے موڈ میں اور معاملہ خاصا سنجیدہ ہے، خدا نخواستہ اس دن تم نشانے کی زد میں آ جاتے تو؟
آصف کو جھرجھری سی آگے، فرجاد بھی یاد کر کے کام کیا لیکن مسکراتے بولا آج تو رسم کل بھی ہو گئی ہوتی، بکواس بند کرو۔ آصف ہوں میں جس پوزیشن پر ہوں نا، ایسی باتوں کے لیے ہمہ وقت ذہنی، دماغی اور دلی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ دھن دولت، کارخانے، زمینیں ہوں، کوئی نہ کوئی دشمن تو پیدا ہوگا ہی نا، ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، تمہاری جان بہت قیمتی ہے، چھوڑو یار، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ڈر و خوف اپنے اوپر مسلط کر لیا تو لمحے لمحے کی موت کون مرے گا، چلنے دو، نکال لو پتے۔ اس نے آگے ہوگا پھر میز پر بکھرے پتے اکٹھے کیے، پریشانی اس کے ذہن پر بھی مسلط تھی لیکن حسب عادت وہ اس کا زیادہ اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قدرت نے اسے بے انتہا وسیع ذہن اور مضبوط دل دیا تھا، پھر تقدیر کا قائل ہو کے اس نے اپنا حوصلہ خوب مضبوط کر لیا تھا۔ آصف نے پتے نہیں اٹھائے، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جو مشکوک فرد اس کی نظر میں تھے ان کے متعلق وہ پولیس کو اعتبار میں لینے کا سوچ رہا تھا۔ آصف، فرجاد نے آصف کو متفکر دیکھ کر کہا، وہ بولا ایک تجویز ہے میرے ذہن میں۔ فرجاد نے پتے پھینٹتے ہوئے کہا، کیا؟ متوجہ ہو گیا، کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر نہ چلا جاؤں؟ مسکا بولا، تجویز معقول تھی لیکن آصف کے لیے فرجاد کی جدائی برداشت کرنا شاید ممکن نہیں تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دی، کیوں؟ تم چلے گئے تو میرے لیے کیا رہ جائے گا؟ آصف نے اتنے خلوص و محبت سے کہا کہ فرجاد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے پیار اور محبت سے آصف کو دیکھا۔ اللہ تمہیں ہر بلا سے محفوظ رکھے، آصف نے جلدی سے کہا۔ فرجاد نے مسکراتے ہوئے پتے پھینٹنا شروع کیے۔ آصف اپنے آپ کو کھیل کے لیے آمادہ نہ کر سکا، جب تک وہ فرجاد کے دشمنوں کا پتہ نکال کر انہیں کیفر کردار تک نہ پہنچا لیتا اسے سکون و چین نہ مل سکتا تھا۔ ملازمہ کافی ٹرے اٹھائے ادھر آ گئی، فرجاد نے پتے پھینک دیے۔ جیتی رو شینا، اس نے ممر ملازمہ سے ہنس کر کہا۔ وہ جی چاہ رہا تھا، ٹرے میز پر رکھ کر وہ کافی بنانے لگا۔ لو پیا، فرجاد نے پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اے مسٹر، اس نے آصف کو متوجہ کر کے چمچ سے میز بجائی۔ آصف نے پیالی پکڑ لی۔ یا بڑے زوررنج ہو تم بھی، فکر مند ہونے کی کیا ضرورت، خوش ہو جاؤ کہ نشانہ خطا ہو گیا تھا۔ آئندہ کے لیے جو احتیاط لازم ہے وہ کر رہی ہے نا، باقی جو اللہ کو۔ اس کی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی، ایک طرح کی گولی سے نسلاتی فرجاد کے کان کے قریب سے گزر گئی۔ لمبے کاتف کے بغیر پیالی پھینک آصف فرجاد پر جھپٹا اور اسے کرسی سے گھسیٹ کر فرش پہ گراتے خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا پاؤں موچ کھا گیا تھا لیکن صرف رفتاری سے فرجاد کو گرا لیا اور دوسری گولی آصف کا بازو چیرتے نکل گئی۔ وہ فرجاد کے سینے پہ اوندا گر گیا۔ آصف کی حاضر دماغی پھرتی نے فرجاد کی جان بچا لی تھی، خود زخمی ہو گیا تو گولی واضح جیسے سینے کے پار بھی جاتی تو عجب نہ تھا، بہر اس نے جان پر کھیل کر فرجاد کی جان بچا لی تھی۔ گولی کی آواز دور دور تک گونجی تھی۔ حویلی کے اندر و باہر کھلبلی مچی تھی، آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے تھے، ملازمین حواس باختہ تھے، حویلی میں رہنے والے رشتہ داروں عزیزوں کو کچھ سوجھ بوجھ نہ رہا تھا۔ فرجاد کی بوڑھی آیا سینے پہ دوتر مار مار کر چیخ رہی تھی۔ بہت کم لوگوں کو ابھی پتہ چلا تھا کہ گولی آصف کے لگی ہے اور اس کے سرخ خون سے فرجاد کی قمیض تر ہو گئی۔ ایک ہنگامہ بپا تھا، آصف کا سرخ خون فوارے کی طرح ابھر رہا تھا، درد سے وہ بے حال ہو رہا تھا، صدمے کی نوعیت سے حواس باختہ بھی کوشش کے باوجود اس پہ غنودگی چھائی جا رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے فرجاد کے بازو میں غافل ہو گیا۔ فرجاد کا دل تڑپ اٹھا، اس عظیم انسان کے لیے اس کے سینے میں درد و طرب کا سمندر موزن تھا۔ اس کی اتنی بڑی قربانی پر قربان ہو جانے کو دل مچل رہا تھا، وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رشتے کے چچا، ماموں، خالو سب جمع ہو گئے۔ آصف کی اتنی بڑی قربانی سے سبھی مرعوب و متاثر تھے۔ انہوں نے آصف کو جلدی جلدی ہسپتال پہنچایا، فرجاد کو اس کے کمرے میں لے گئے۔ گولی پولیس والوں کے لیے جائے وقوع پر رہا، کوئی آس پاس کے لوگوں کی نشاندہی پر ملزموں کی تلاشی میں سپاہیوں کی ہمراہی نکل گیا۔ آصف کو مرہم پٹی کے بعد ہسپتال کے ایک الگ کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ جلد ہی وہ ہوش میں آ گیا۔ سب سے پہلا سوال جو اس نے اپنے گرد کھڑے لوگوں سے کیا، فرجاد کے متعلق تھا۔ وہ خیریت سے تو ہے، اسے گولی تو نہیں لگی، بچ گیا نا، اس کی پوری حفاظت کی جائے، وہ قلعہ نہ رہے۔ وہ ایسی کئی باتیں کرتا رہا اور جب فرجاد اپنے ہوش و حواس میں پورتا لوٹا، حادثے کا ذہنی خوف کم ہوا تو اس نے آصف کے پاس جانے کی خواہش کی۔ حفاظتی بندشیں اپنی جگہ پر وہ آصف سے دور نہ رہ سکتا تھا۔ رحیم خالو اور عسکر چچا صاحب وہ ہسپتال پہنچا کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گیا۔ یہ تم نے کیا کہ آصف، اگر گولی خوددانہ خستہ کے سینے میں لگ جاتی تو میں کیا کرتا؟ دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے تھے، آنکھوں میں نمی تھی اور شدت جذبات سے آوازیں گھٹ گئی تھیں۔ دونوں کا پیار بے لوث اور لازوال تھا۔ گل، پتہ ہے تمہیں کیا؟ بہت بڑا حادثہ ہوا۔ کہاں؟ حویلی میں؟ ہاں، مالک جہاں رہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ چھوٹے مالک پہ کسی نے گولی چلا دی۔ چھوٹے مالک پہ؟ ہاں۔ پھر بڑے مالک ایک دم چھوٹے مالک کو گرا کر اوپر جھکے، دوسری گولی ان کے بازو میں لگی ہے۔ چھوٹے مالک کی جان بچ گئی، بڑے مالک کا بازو زخمی ہے، وہ ہسپتال میں پڑے ہیں۔ گلبانو کا چہرہ فاق ہو گیا، آنکھوں میں ویرانی اتر آئی، جلدی سے جیرو کو کندھے سے پکڑ کر بولی، تجھے کس نے بتایا؟ بھائی نے، سبھی گاؤں والوں کو پتہ چل گیا ہے۔ کب ہوا یہ حادثہ؟ کل شام۔ گلبانو نے دل تھام لیا اور جیرو جھاندیدہ ناصف پھر بھی بام گئی، لیکن جو کچھ وہاں پر اس پر یقین کرنے کو وہ ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ گلبانو اٹھ کر دروازے میں کھڑی ہو گئی، یہ خبر اس کے حواس کو بری طرح سے متاثر کی تھی۔ جیرو کچھ سمجھنے کچھ نہ سمجھتے اٹھ کر اس کی پشت پر آ گئے، کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنی طرف گھما لیا۔ گلبانو، اس نے صرف اتنا ہی کہا اور گلبانو صبر و ضبط کی جو شعوری کوشش کر رہی تھی اس میں ناکام ہو گئی۔
जीरो के कंधे पे सर रखकर सिसक उठी। गुलबानो मुझे कुछ तो बताओ। जीरो परेशान होगी। जीरो माली जख्मी हो गया। वो दुखी लहजे में सिर्फ इतना कह सकी। लेकिन गुलबानो तुम्हें। जीरो शिद्दत थी। गुलबानो ने आंचल से आंसू पूछे। वह सब परेशान लग रही थी। इसका रंग सफ़ेद हो रहा था और किसी खशिये की परछाइयाँ इसकी आंखों पर पड़ाव डाल रही थी। मालूम बच तो गहना वो जीरो से मुखातब थी। हाँ, बाजू में गोली लगे। जीरो ने कहा, अल्लाह अगर इन्हें कहीं और गोली लग जाती तो। गुलबानो अपने आप से जैसे कह रही थी, क्या बात है गुलबानो। ये जीरो गुलबानो के सामने आते हुए नीची काली छत वाले बरामदे में बड़े पान के पलंग पर बहुत तक ये सारे बैठते हुए मानी खेज नजरों से देखती बोली। गुलबानो हरासा थी। क्या किस्सा है। जीरो अब छेड़ने के मूड में थी। किस्सा तो इसकी समझ में खुद ब खुद आ गया था और इसके किसी इसरार के बगैर ही गुलबानो ने बरामदे की कच्ची मंडेर पर बैठकर अपनी मासूम मोहब्बत का इतराफ़ कर लिया। वाकई गुलबानो। जीरो दोनों हथेलियों पर चेहरा टका इसे हैरत से देख रही थी। हाँ, गुलबानो बड़े मुतमिन अंदाज में बोली। बड़ी गिन्नी है तू, अब तक बताया ही नहीं था। जीरो बोली, बड़ी आई पक्की सहेली। दोनों घुल मिल कर बातें करने लगी। गुलबानो सबके लिए मुतफक्कर और परेशान थी। इनकी खैर खबर कैसे पता करूँ। जीरो मैं भाई को शहर भेजूंगी। सब लोग इनका हाल पूछने हवेली जा रहे हैं। रोज़ भेजा करो जीरो, रोज़ भेजा करूँगी। तू बेफिक्र है। जीरो किसी से कहना नहीं। मैं पागल हूँ क्या, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। पक्की सहेली हूँ पक्की। जीरो ने आसफ की खैर खबर गुलबानो तक पहुँचाने का जिम्मा लिया था। इसका राज रखने की जिम्मेदारी भी ली थी। भाई को शहर भेजने हवेली जाने उस्ताद से खरीद की खबर लाने के लिए इससे बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़े। लेकिन इसने गुलबानो से किया हुआ अहद पूरी तरह निभाया। गुलबानो की बेकरारी दीद के काबिल थी। इसका बस चलता उड़कर आसफ के पास जा पहुंची। वो सहम गई थी। इसकी आंखों की वहशतें जुनूखेज हो गई थी। चेहरे की शगुफ्त की बीमारी फसुर्दी में बदल गई और शफक जैसी रंग यूँ लगने लगी थी जैसे चांदी तरीकों में घुल गई हो। जीरो के साथ सब सहेलियों का संग इसने छोड़ दिया था। रात को पिपली तले आंख मचोली खेलना, गिद्दा डालना और फिर कश्ती में सहेलियों के गोल लेकर टप्पे और लोबले घाना इसका महबूब मशगला था। लेकिन इसने तो सब चीज़ों से मोड़ लिया था। पैरों चुप बैठी रहती, काम पड़े रहते, इसे होशी न था। और तो और अब अपने प्यारे बाबा के कामों में भी वो कोताही करने लगी थी। चंद दिनों से बाबा को खांसी की बहुत शिकायत थी। रात बुखार भी हो जाता, तबीयत गिरी गिरी रहती थी। कई दिनों से वो दुकान पर भी ना गया था। गुलबानो भी सारा वक्त घर ही पे रहती थी। इसकी सहेलियाँ बनाने आती तो वो बाबा की खराबी तबा का बहाना करके टाल देती। इस दिन भी इसने सबको यही कहकर टाल दिया, चले जाओ गुल। बाबा ने सहेलियों को मायूस होते देखा। कहा, नहीं बाबा क्यों बेटी, घर बैठ के क्या करोगी। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तेरा मिजाज बदला बदला सा है। किसी सहेली से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया। नहीं बाबा, तो फिर इनके साथ खेलती क्यों नहीं। जी नहीं चाहता। परेशानी क्या है। मैं कुछ ज़्यादा बीमार तो नहीं हूँ। ये खांसी तो होती ही रहती है बाबा। वो जाने क्यों एकदम रो पड़ी। बाबा परेशान हो गए। इसने गुलबानो को अपने करीब उठा लिया और बड़ी मुलायमत से पूछने लगा। गुलबानो सादा लो थी। यूं भी अपराध सीने की वस्तुओं से ज़्यादा फैल गया था। रहमान बाबा इतने प्यार से फसूल की वजह पूछ रहे थे। इसका दिल स्याह सी शह बनकर बहने लगा। वो रोते हुए बोली, मालिक जख्मी हैं बाबा, इनके गोली लगी है। बाबा की आंखें फट जाने की हद तक खुल गईं। हैरत से होंठ कांप गए और वो मुझका सा गुलबानो को देखते हुए बोला, इस वजह से परेशान रहती है तू। हाँ बाबा। इसने कहा अपना सर बाबा के सीने पर रखकर सिसकने लगी। बाबा जैसे सख्ती में आ गए। इसने गुलबानो को देखा और फिर अपने छोटे से मिट्टी के ग्रोंदे पर निगाह डाली। मिट्टी की दीवारों पर झुके हुए बरामदे और नीचे छत के एक कमरे वाले घर जिसमें वो एक बिस्तर और चंद मिट्टी और तांबे के बर्तन थे। एक लोहे का छोटा संदूक और बान के मोटे मोटे पाए वाले पलंगों के सवाल कुछ ना था। गुलबानो इसके सीने पर सर रखे सिसक रही थी। खुली किताब थी। अब कुछ और पूछने की गुंजाइश ना थी। बेख्तियार बाबा का जी चाह के गुलबानो को झंझोटा रहे और चीख चीख करके, ये तूने कहा सर फोड़ा। गुलबानो कच्ची दीवारों से सर फोड़ती तो कुछ बचने का अमकान भी था। अली नूर मोहम्मद की ऊंची हवेली की संगलाह चट्टानें ऐसी दीवारें तुझे लोहलान कर देंगी। इसे गुलबानो पर बेहतराम गुस्सा आया। लेकिन मोहब्बत, इसका तो इसे अमली तजर्बा था। इसने रेशमा को चाहा। इसकी ज़बान ना जाता, इसके तौर तरीके जुदा थे। फिर भी मोहब्बत ने दोनों को एक अटूट बंदर में जकड़ दिया था। मोहब्बत की अजमत का वो कायल था। मोहब्बत खुदा और खुदा मोहब्बत का कायल था। लेकिन यह मामला और था। मोहब्बत को माली तवाफ़त की तलवार ने काट दिया तो क्या होगा। फिर ये भी तो फिक्र की बात थी कि आली नूर मोहम्मद के साहिबजादे की गुलबानो पर नज़र किस रंग में पड़ी थी। ये वक्ती खेल था अमीरजादे का, या वो भी मोहम्मद में संजीदगी की इन हदूद को छोड़ रहा था। क्या इतना बुलंद मर्तबत इंसान गुलबानो जैसी गरीब लड़की को अपनाने के लिए झुक जाएगा, ज़माने से टकराने की हिम्मत रखेगा। लम्हा भर में हज़ारों ख्याल बाबा के जहन में लहरा गए। मायूसी नाउमीदी से वो मिट्टी की ढेर की तरह हो गया। गुलबानो उठकर बाहर चली गई और वह सोचों में गुम चरापाई पर चित पड़ा रहा। फरजाद ने आसिफ की तीमारदारी जिस खुलूस और लगन से की, इसने आसिफ के दिल में फरजाद के लिए मोहब्बत का समंदर मोजन कर दिया। 20वीं मुलाजमा के होते भी वो हर काम खुद करता। इसकी पट्टी से लगा घंटों बैठा रहता। कई रातें इसने जाकर गुजारी। आसिफ के मना करने के बावजूद इसके इर्द ही मंडलाता रहा। दुश्मन का पता चल गया था, वही पुरानी दुश्मनी थी। अब मामला पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया था। गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी थी और दोनों खानदानों के सरकर्दा लोग बीच बचाव करके मसाले की कोशिशों में लगे हुए थे।
فرجاد کو اب اپنی کوئی فکر نہ تھی، اسے تو آصف کا ہی حال تھا، آصف جس نے اپنی جان پر کھیل کے اس کی جان بچائی تھی۔ یہ انسان اس سے پہلے عزیز تھا، اب اس کی نظروں میں عظیم بھی ہو گیا تھا۔ فرجاد نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آصف کی صحت کا جشن دھوم دھام سے منائے گا اور اس خوشی کے موقع پر اس کو اپنی جائیداد و ملکیت میں آدھی حصے کا قانونی حقدار بنائے گا۔ آصف کو دھن دولت کی خواہش نہ تھی، ان خطوط پر تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ فرجاد اسے بہت پیارا تھا، اس پیار کی وجہ سے وہ اس کی زمینوں کی دیکھ بھال، کارخانے کا حساب کتاب اور لین دین کی گراں ذمہ داری اپنے اوپر لیے ہوا تھا۔ وہ تو اپنے اسی حصے پہ کارنیا تھا جو اماں بین نے اپنے حصے میں سے دے رکھا تھا۔ اس سے زیادہ کی اسے ضرورت بھی کیا تھی، فرجاد کا پیار ہی بہت کچھ تھا۔ ہفتے ڈیڑھ میں ہی وہ افسار سے تنگ آ گیا تھا، زخم بھر نہیں رہا تھا، ہڈی کو بھی معمولی سا غضن پہنچا تھا۔ ڈاکٹر آج معاشرے میں کوئی کوتاہی نہ کر رہے تھے، تیمارداری کا بار خود فرجاد نے اپنے کندھوں پر لے رکھا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے پاس گزارتا، باتیں کرتا، تاش کھیلتا، ہنسی مذاق سے بہلانے کی کوشش کرتا، لیکن آصف کو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اسے بند پنجرے میں قید کر دی ہو۔ اسے گلبانو کی یاد آتی تھی اور وہ اڑ کر اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جانے اس پر کیا بیتی ہوگی، کتنا تڑپی ہوگی، کتنی بے چین ہوگی، کیسی بے قرار ہوگی۔ جوں جوں دن گزرے تھے، آصف کو ہسپتال کے اس کمرے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ فرجاد، ایک دن اس نے کہا، مجھے یہاں سے کب چھٹی ملے گی، گھر کیوں نہ چلا جاؤں، لیکن تمہارا زخم اور پاؤں کی موچ اب ٹھیک ہے، ڈریسنگ گھر پر بھی ہو سکتی ہے، یہاں تو ڈاکٹر نے مجھے معذور و مفلوج کر کے رکھ دیا۔ پاگل کہیں کہ نہیں فرجاد، میں اب گھر جاؤں گا، ڈسچارج لینا ہے، مرہم پٹی گھر پہ ہوتی رہے گی، پاؤں بھی ٹھیک ہی ہے تقریباً۔ نہیں آصف، جب تک ڈاکٹر خود اجازت نہ دے تم یہاں ہی رہو گے۔ پھر تمہیں یہاں کیا تکلیف ہے، بہت زیادہ ہے کیا؟ مجھ جیسے گھومنے پھرنے انسان کو یوں باندھ کر ڈال دینا زیادتی نہیں ہے کیا؟ اور پھر فرجاد، کتنے کام ہے کرنے کو، گاؤں جانا، فصل کا جانے کیا حال ہو، منشی شریف الدین اور لال خان ساری دیکھ بھال کر رہے ہیں، میں ان کے کام سے مطمئن نہیں، کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوں گے۔ فرجاد، تم نہیں جانتے وہ کیا فرق پڑے گا، آمدنی خسارے ہی میں چلی جائے گی نا، چلو تمہارا سر صدقہ، ایسے ہاتھوں تائپی نہ بنو۔ میں نے سوچ لیا آصف، کیا؟ دھان کی ساری فصل ساری کسانوں اور گاؤں کے غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ جی ہاں، یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کس خوشی میں؟ جناب تمہاری صحت یابی کی خوشی میں۔ یہ فصل غریبوں میں تقسیم ہوگی۔ آصف، یہ میرا فیصلہ ہے، بیوقوف کہیں کہ جو دل چاہے کہہ لو، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے۔ آصف پہلے تو اسے مذاق سمجھا، لیکن فرجاد سنجیدہ تھا۔ آصف اسے سمجھانے لگا، حقدار کا حق اسے ملنا چاہیے، غریبوں کی مدد اور چیز ہے، محنت کش کو محنت کا صلہ پورا ملتا ہے۔ ہم کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، ضرورت مندوں کو بھی دیتے رہتے ہیں، لڑکیوں کی شادی میں بھی مدد دیتے ہیں، اور بھی جسے جس چیز کی حاجت ہوتی ہے بے درک آ کر کہہ دیتا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ حاجت پوری کر دی جائے۔ آصف باتیں کرتا رہا، فرجاد دھیرے دھیرے مسکراتا رہا، باتوں کا رخ پھر گیا۔ آصف نے بمنت فرجاد سے کہا کہ وہ اسپتال سے چھٹی دلا دے، وہ گھر جانا چاہتا تھا، اسے گاؤں جانا تھا، اس کی گلبانو اس کا انتظار کری کہ وہ بہت جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ گلبانو کے متعلق فرجاد کو تو کچھ کہہ نہ سکا، ہلے بانے تراشے گیا، گاؤں میں سینکڑوں کم اس کے منتظر تھے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا، بہت نقصان ہو رہا ہے، ضرورت مند راہ دیکھ رہے ہوں گے، 3 بیواؤں کے وظیفے دینے تھے، کہ لڑکوں کو شہر کے اسکولوں میں داخل کرانا تھا، پولٹری فارم کا جانے کیا حال تھا، بھینسوں کا دودھ سوکھ گیا ہوگا۔ گلبانو تک پہنچنے کے یہ سب لیتے فرجاد کی اس کی باتیں سن کر مسکرایا جا رہا تھا، اور جب اس نے بہت ہی ضد کی تو وہ بولا، بھائی اتنی پریشانی کیا بات ہے، جب تک تم پوری طرح صحیح نہیں ہو جاتے تمہاری ڈیوٹی میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ تم آصف نے اس کا تمسخر اڑایا۔ کیوں جی، کیا مجھے بالکل ہی نکارا سمجھتے؟ وہ تن کر بولا، نہیں ایسی بات نہیں فرجاد۔ آصف مسکرایا، تم تو گاؤں کے نام سے بدکتے ہو، یہ کام تمہارے بس کا ہو نہیں، تمہاری خاطر یہ ایک وعدہ کر لوں گا دوست۔ فرجاد نے آصف کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری پریشانی تو دور ہوگی، لو وعدہ رہا کہ کل سے میں گاؤں کا چکر لگایا کروں گا، تم مجھے گائیڈ کر دینا، سارے کام یوں نپٹاؤں گا یوں۔ فرجاد نے چٹکی بجائی۔ آصف کچھ بھی نہ کہہ سکا، ششو پنج میں تھا، دل چاہا فرجاد کو گلبانو کے متعلق بتا دے، برملا کہہ دے کہ ایک کام کے تو بہانے ہیں، وہ تو گلبانو سے ملنے کی راہیں ہموار کر رہا ہے، گلبانو جو اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، جس کا سچا پیار ہے، لیکن وہ کچھ بھی تو کہہ نہ سکا۔ کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوئی، کام کی جو رٹ اس نے فرجاد کے سامنے لگا رکھی تھی، گلبانو کا معلوم درمیان میں آ گیا تو کیا یہ بات فرجاد کو اس کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے گی؟ اس کی ذات پر فرجاد کو جو اعتماد تھا بہانہ کھیلنے میں مجبور نہ ہوگا؟ گلبانو کے متعلق وہ فرجاد کو سب کچھ بتا دے گا، لیکن اس وقت نہیں، یہ بات کسی وقت بھی بتائی جا سکتی تھی۔ وہ دوسرے دن ہی صبح فرجاد زمینوں پہ جانے کے تیار ہو کر اسپتال آ گیا، اپنی چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور اسد سے ضروری ہدایات لینے کے لیے اسکیپ پلنگ کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نوٹ بک کھول کر اسد کی طرف دیکھا، ہدایت نمبر 1۔ فرجاد مسکرایا، اسد نے بیچارگی سے اسے دیکھا، اس کا جی چاہ کہہ دے سارے کام تو بلا شبہ کر لو گے، لیکن میری گلبانو۔ بعد میں آصف نے فرجاد کو ضروری ہدایات دیں۔ فرجاد سچ مچ ہی نوٹ کرتا گیا، میں شام کو ساری رپورٹ پیش کروں گا جناب، آپ اطمینان کا نام فرمائے۔ فرجاد اٹھے ہوئے بولا، سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، سمجھ کے خدا حافظ، خدا کرے تم زمینوں کی دیکھ بھال کر سکو۔ آصف نے بے دلی سے کہا، یہ پرماننٹ جاب نہیں صاحب، چند دنوں کے لیے فرض اپنے ذمہ لوں گا۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا، تمہاری خاطر جبر و صبر کر کے گاؤں جایا کروں گا، شکریہ، خدا کرے تم جلد اچھے ہو جاؤ، تمہارا کام تمہیں مبارک۔ اچھا تو ہو چکا ہوں، خام خواہ بھی بستر پر ڈال رکھا ہے، پاؤں پر دبا ڈال سکتے ہو، تھوڑا تھوڑا
تو کیا تم چاہتے ہو جلد بازی میں پاؤں خوب اچھی طرح خراب کر لو؟ آصف لمبی سی ہوں کر کے چپ رہا۔ اچھا بھائی شام کو آؤں گا، فرجاد نے پلٹے کہا۔ دھوم تو ابھی سے اتنی تیز ہو رہی ہے، ذرا مزہ چکھے نا جناب، آج لو بھی ہے، دوپہر تو خوب گرم ہوگی۔ چلو جی یہ تجربہ بھی تمہاری خاطر کیے لیتے ہیں، چل ہمیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے، آصف کو آرام سے لیٹنے رہنے اور گولیاں وقت پر کھانے کی تلقین کر کے فرجاد باہر نکل گیا۔ آصف گلبانوں کے خالے میں کھو گیا، سیاہ گھٹاؤں ایسے لہراتے بال، وحشت زدہ کھلی کھلی آنکھیں اور پھسلنی مچھلی کی طرح لوچدار جسم۔ آصف کو اپنے چاروں طرف مہک ہی مہک محسوس ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔